Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अरशद अपने बेडरूम से ऑफिस जाने के लिए निकला था। हाथ में हैंड वॉच बांधते हुए इसकी नज़र सामने बैठे जरमिल पर पड़ी, जो रज़ा को गोद में भरे इससे बातें कर रहा था। इसे सामने देखकर अरशद की आंखों में बिजलियां ही बिजलियां गूंजने लगीं। आंखों में वाज़िया वहशत और भरभरियत उतर आई थी। चेहरे पर एकदम सर्द मोहरी सी छाने लगी। इसके गुस्से का पैमाना लबरेज हो गया था। वो कल रात ही नैरोबी से वापस आया था। इसकी बिजनेस डीलिंग कामयाब रही थी। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और सुबह सुबह जरमिल का चेहरा देखकर इसके मुंह में करवाहट घुलने लगी थी। इसका खून जो जोश मारने लगा था, अंदर बाहर लावा सा उबलने लगा था। तुम तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत हुई भी कैसे यहाँ कदम रखने की? जरमी ने नज़र ऊपर उठाई तो सामने अरशद को काफ़ी जाओ जलाल में देखा, मगर सामने भी जरमिल था, जिसका गुस्सा अरशद से कम भी नहीं था। मगर दोनों के गैज़ो गज़ब में सब सिर्फ फ़र्क बहुत था। अरशद अगरचे जज्बाती था, जिससे ये होश नहीं रहता था कि वो गुस्से में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। मगर इसकी निस्बत जरमिल अपने गुस्से, अपने आसाब, अपने होशो हवास पर कंट्रोल रखना जानता था। सामने वाले को ज़ेर करने का तरीका जानता था। तुम्हारी अक्ल पर मातम करने को दिल चाहता है, जो अभी तक मेरी जुर्रत पर ही हैरान हो। जरमिल ने रज़ा को साइड पर बिठाया और खुद इसके मुकाबिल खड़ा हो गया था। नजमा, जो कि वहीं बैठी थी, अरशद को देखकर खड़ी हो गई। आज इन दोनों का टकराव हो ही गया था। जाने ये टकराव क्या रंग लाए। दोनों ही गुस्सा आवर शख्सियत के मालिक थे। एक से पीछे हटने की कतई राज़ी नहीं थे। नजमा तो बाकायदा दिल पर हाथ रखे कितनी सूरतें पड़ने लगी थीं। इनका दिल दहलने लगा था। इसी दौरान वहाँ सिमरन भी चली आई। अरशद और जरमिल को एक दूसरे के मुकाबिल देखकर इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। वो सहम के नजमा के पास आई थी और इसका कामते हाथ पर शाना पकड़ लिया था। बहरहाल तुमसे बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं आज जाले और रज़ा को ही लेने आया हूँ। खबरदार, जो अपनी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरशद तेज़ आवाज़ में ज़ोर से धाड़ा था और दर दीवार तक खिल कर रह गए थे, मगर इसके धाड़ने का जरमिल ने कोई नोटिस नहीं लिया था। तुम्हारा नहीं है यार कि ये बात तुम भूल रहे हो? तुम्हारी बहन मेरी बीवी भी है। तंजिया नज़रों से इसके अंदाज को देखा जरमिल ने। वो इससे हंसाया हंसा था। बीवी? बहुत जल्दी ख्याल आ गया अपनी बीवी का। हाँ, आ गया जल्दी ख्याल, तो अब आगे क्या? जरमी के लबो लहजे में नहायत सुकून और इत्मीनान था, और यही सुकून और इत्मीनान अरशद की मज़ीद जान जला रहा था। आगे ये कि अब इस किस्से को आज ही ख़त्म कर दिया जाए। वो आर या पार करने के दर पे था। अरशद, तुम ये क्या कह रहे हो? नजमा अपना दिल संभालती आगे बढ़ी। मामा प्लीज़, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अरशद ने नजमा को मज़ीद कुछ बोलने से पहले टोक दिया था। जरमिल ने नजमा को एक नज़र देखा, जिनका चेहरा उतर गया था। फिर सरमई कांच में चिंगारियां भरे अरशद को घूरा था। दिल तो बहुत चाहा कि आगे बढ़कर इस बेवकूफ़ के मुंह पर एक झांपड़ रसीद कर दे, मगर बामुश्किल अपनी गुस्सा आवर हालत पर काबू पाया था। बहुत शौक़ है किस्सा ख़त्म करने का। ज़रा अपनी बहन साहिबा को भी मंजर आम पर लेकर आओ और इससे पूछो कि वो क्या चाहती है। जरमिल की नज़र अचानक ही पीछे दरवाजे की ओर में छुपे जाले की आंचल पर पड़ी थी। वो समझ गया था कि जाले सब सुन चुकी है। इसे जाले पर खुद से ज़्यादा यकीन और एतबार था। वो जानता था कि जाले इसका एतबार, इसका भरम टूटने नहीं देगी, इसी का साथ देगी और रज़ा को गोद में बिठाए इसके हमरा चलेगी। सिमरन ने बगौर दोनों को देखा था। वो समझ गई थी कि लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी। अगर दोनों में से कोई एक यहाँ से नहीं गया तो वो अरशद के जज्बाती गुस्से को भी अच्छी तरह जानती थी और जरमिल की समझदारी से भी वाकिफ़ थी। इसलिए जरमिल को समझाना ज़्यादा बेहतर समझा था और जरमिल की तरफ बढ़ी थी। जरमिल प्लीज़, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अरशद बहुत गुस्से में है। बाद में पापा और डैडी के सामने आराम और तसल्ली से बात हो जाएगी। नहीं सिमरन, बात आज और इसी वक्त होगी। अरशद की इस हरकत को मैं बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं गर्दानता। ऑल राइट, तुम्हें बहुत खुशफहमी है ना कि जाले तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जैसे खुदगर्ज मफाद परस्त का साथ देगी, जैसे शादी के दूसरे दिन ही छोड़ के भाग गया था। ये भी ना सोचा कि तुम्हारे पीछे इसका क्या हाल होगा। अब वो साल बाद तुम वापस आए हो, सॉरी करते हो और चाहते हो, उम्मीद करते हो कि सब ठीक हो जाए,
مائی فٹ، ایسا تو میں نہ چاہتا ہوں اور نہ ہی زالے، پھر بھی تمہاری خوش فہمی دور کرنے کے لیے ضرور اسے بلواتا ہوں۔ ارشد نہایت غصے میں آ گیا تھا۔ آج تو ارشد کی حالت ایسی لگ رہی تھی مار دو یا مر جاؤ۔ وہ آج دہکتا انگارہ بنا ہوا تھا۔ گھر میں فہیم احمد اور سلیم احمد بھی نہیں تھے جو اس بھڑکتے دہکتے آتش فشاں کو پھٹنے سے روک سکیں۔ وہ دونوں آج صبح جلدی ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے کیونکہ سمت آفریدی، فہیم احمد اور سلیم احمد تینوں کی کسی سے آج میٹنگ تھی، ورنہ ارشد ضرور اپنی حدود میں رہتا، مگر آج تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دینے کے در پہ ہے۔ زالے، زالے، ارشد نے غصے سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈری سہمی خوفزدہ چڑیا کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ارشد کے پاس آ کر ٹھہر گئی تھی۔ نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ارشد کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے فیصلے ہمیشہ جذباتی ہوتے۔ غصے میں کسی کا اپنا کیا نقصان کر رہا ہے وہ نہیں جانتا تھا، مگر جب غصہ ختم ہو جاتا تو اپنے کیے پر پشیمان اور شرمندہ بھی ہوتا۔ اپنے جذباتی غصے کی وجہ سے جو کھو دیتا اس پر پچھتاتا بھی بہت تھا، مگر وہ زرمل کے غیظ و غضب اور جاؤ جلال سے بھی خوب آشنا تھی۔ وہ وہی کرتا جو اس نے سوچ لیا یا کہہ دیا، پھر اسے کوئی اس کے قدم سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس خاندان کے 2 ہی لوگ سب سے زیادہ غصہ آور، ضدی اور ہر درم واقع ہوئے تھے۔ اس شور شرابے اور ہنگامے کا سن کر نیچے سے آسیہ دہلتی ہوئی اپنا دل تھامے اوپر آئی تھی۔ عارفین جو کہ آفس جانے کے لیے نیچے اتر رہا تھا، وہ بھی اس شور کا سن کر وہاں آ گیا تھا۔ زرمل، ارشد اور زالے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا، تو آج یہ دن آ ہی گیا تھا جس کے سب کے دلوں میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ جی ارشد بھائی، زبان بری طرح لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ ارشد نے زالے کو دیکھا اور اس کا بازو پکڑ کے سامنے کیا تھا۔ زالے، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ بتا دو سب کو کہ تمہیں اس خود غرض مفاد پرست انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی جو تمہیں شادی کے 2 دن بعد ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ بتا دو سب کو، اور ہنس کر زرمل کے منہ پر اپنی ناپسندیدگی کا تماچا مار دو تاکہ موصوف کی خوش فہمی دور ہو سکے۔ ارشد، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو؟ غلط کر رہے ہیں آپ، دارا مت کیجیے اس طرح، یہ صحیح نہیں ہے۔ سمرن تیزی سے ارشد کے پاس آئی تھی۔ ارشد کا زرمل کے ساتھ اس طرح طرز تخاطب اچھا نہیں لگا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، خبردار جو تم نے اس معاملے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا ہو تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہتر اسی میں ہے کہ تم اس سارے قصے سے دور ہی رہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں تم میرے گھر سے ہی نکلو۔ تمہیں اپنا یہ بھائی بہت عزیز ہے نا؟ جاؤ، چلی جاؤ اس کے پاس، آرام سے اس کی فیور لیتی رہنا۔ مجھے اور میرے گھر کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارشد نے بری طرح اس کو بے عزت کر دیا تھا۔ سمرن حد تک ذلت اور احساس توہین سے لمحہ بھر کو سن کھڑی رہی تھی۔ ارشد نے اسے پتھر کھینچ مارے تھے۔ اس حد درجہ سرد مہری بیگانگی، اجنبیت اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا تھا کہ وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی۔ ارشد اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سمرن زرمل کی کمزوری ہے، وہ اسے سگی بہنوں سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ ہیرا اور سمرن میں اس نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا، اس لیے اور بھی اس کے سامنے سمرن کو لتاڑا تھا۔ ارشد انتقام کی آگ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ زالے کی محبت میں کوئی رشتہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ ارشد بھائی، آپ پلیز سمرن بھابھی کو اس طرح مت کہیے۔ زالے کو بھی ارشد کا سمرن کو یوں کہنا پسند نہیں تھا۔ سمرن کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اسے یوں بے وقت ہونے پر اس کا دل شدت سے مر جانے کو چاہا تھا۔ وہ مشکل اپنے آنسوؤں کو روک کر، زرمل نے سمرن کو نہایت دکھ سے دیکھا تھا، در حقیقت اسے تکلیف پہنچی تھی۔ تم جذباتی نہیں، بے حد درجہ بے وقوف ہو اور کم عقل ہو۔ زرمل کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ بہت تکلیف ہوئی نا تمہیں؟ مجھے بھی بہت درد ہوا تھا جب تم نے زالے کے ساتھ برا کیا تھا، میری معصوم بہن کو تکلیف پہنچائی تھی، مگر آج اسی وقت زالے کے سارے دکھوں، تکلیفوں، اس کے غصے اور زخموں کا مداوا ہو جائے گا، کیونکہ تم آج ابھی اور اسی وقت زالے کو سب کے سامنے طلاق دو گے۔ ارشد، عارفین آگے بڑھا۔ اس سے ارشد اس وقت دماغی مریض سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی بات، اتنا مکروہ لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ سٹاپ اٹ، کہا نا میں نے کہ اس سارے معاملے میں کوئی نہیں بولے گا۔ ارشد نے عارفین کو بھی بری طرح جھڑک دیا تھا۔ زرمل کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ اس نے کاردار زہریلی نظروں سے ارشد کو دیکھا۔ اس کی نظر ارشد سے ہوتی ہوئی زالے کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ یہ سارا فتنہ فساد اسی کی بدولت تو ہو رہا تھا۔
وہ چاہتی تو 1 منٹ میں یہ ساری لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ختم کر سکتی تھی، مگر وہ تو جیسے مجسمہ بنی ہوئی تھی جسے شاید عمر بھر نہ بولنے کی قسم کھا کے بیٹھی ہو۔ وہ چپ کیوں تھی، کچھ بولتی کیوں نہیں تھی؟ بولو زالے بیٹا، آپ کیا چاہتی ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو، کیونکہ یہ جھگڑا بڑھ رہا ہے، رشتے ناتے خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور انہیں صرف تم ہی بچا سکتی ہو۔ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، ان کا لب و لہجہ روحان سا ہو گیا تھا۔ وہ زرمل کا بازو پکڑے زالے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بولو زالے، جو ارشد بول رہا ہے ایسا ہے کیا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ نجمہ کو زالے کی چپ نے غصہ دلا دیا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ اسی کے سامنے کزنز جیسے بھائی لڑ جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ تھے، اور وہ خاموش تماشائی بنی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، جیسے یہ سارے رشتے اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ جی میں بھی یہی چاہتی ہوں جو ارشد بھائی چاہتے ہیں۔ سر کو جھکائے نظریں نیچے کیے وہ اعتراف کر گئی تھی، ارشد کا ساتھ دے گئی تھی۔ یو نان سینس! زرمل کے غصے کی حد جواب دے گئی تھی۔ وہ جو خود پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا، اس امید پر، اس یقین پر کہ ارشد چاہے کچھ بھی کہے یا کرے مگر زالے اس کا ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مگر اس کا بھرم، اس کا مان یقین سب اس کے ایک جملے کی وجہ سے کسی مٹی کے ڈھیر کی طرح ٹوٹتا چلا گیا۔ اسے ارشد سے زیادہ زالے پر غصہ آیا تھا۔ وہ زالے کی طرف غیظ و غضب کی کیفیت میں آگے بڑھا تھا کہ عارفین نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا تھا، جبکہ زالے اس کے حد درجہ غصہ جاؤ جلال کو دیکھ کر اندر تک کام کر رہ گئی اور کسی خوفزدہ چڑیا کی طرح ارشد کی پشت کے پیچھے چھپی تھی۔ زرمل عارفین زور سے چیخا تھا اور اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جو شاید یہ مضبوط دیوار توڑ کے سب کچھ تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ زرمل ہوش میں آؤ! عارفین اور آسیہ نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے! زرمل نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا اور عارفین کو گھورنے کے بعد ارشد کو زہریلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری بے وقوفی میں تمہارا ساتھ دے گی تو جو تم دونوں چاہو گے وہ ہوگا؟ نہیں ارشد، ایسا قطعی ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک میں جتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا تم نے اتنی ہی مجھے ضد دلائی ہے۔ زالے اب میری ضد اور انا کا مسئلہ بن گئی ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، بھلے ہی اب وہ میرے ساتھ نہ رہے، اور اب تو مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ وہ زندگی بھر میرے نام پر بیٹھی رہے گی۔ اگر کبھی اس کو مجھ سے کوئی جدا کر سکتا ہے تو وہ صرف میری موت ہوگی۔ اپنی زندگی میں تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ہاں میری موت اسے ضرور الگ کر سکتی ہے مجھ سے۔ زرمل نے نہایت غصے سے اونچی آواز میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے دل بری طرح کام کر رہ گئے تھے۔ تو زرمل احمر، زالے کو یہ بھی منظور ہے۔ ارشد نے بے حسی کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ دل اس قدر پتھر ہو جائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارشد! نجمہ کانپتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ بس کرو، بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے بیٹے ہو کر اس قدر گر جاؤ گے۔ جانے میری تربیت میں، میری پرورش میں کہاں کون سی کوتاہی سرزد ہو گئی جو تم اس طرح کے نکلے ہو۔ نجمہ کا لب و لہجہ نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ مگر ماما! ارشد نے گال پر ہاتھ رکھے کچھ کہنا چاہا۔ کہا نہ خاموش ہو جاؤ۔ اگر تمہارے پاپا نے اور فہیم بھائی نے تمہارے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے بولے چلے جاؤ۔ زرمل میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے چلو یہاں سے۔ آسیہ کا لہجہ بھی بہت کمزور اور ہارا ہوا تھا، آج جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ زرمل نے نہایت شدت سے آسیہ کا لب و لہجہ نوٹ کیا تھا، پھر ارشد کی پشت سے جھانکتی ان دو سبز آنکھوں میں دیکھا، پھر رکا نہیں نکلتا چلا گیا۔ کیا کچھ نہ تھا ان سرمئی کانچ میں، اس حد درجہ ہتک میں اس کاٹ دار نظریں تھیں کہ زالے احساس توہین کی شدید لپیٹ میں آ کر خود کے لیے دعا کرنے لگی کہ زمین پھٹے یا آسمان وہ اس میں سما جائے۔ زرمل میری بات سنو بیٹا۔ آسیہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، وہ اس کے خطرناک ارادوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ جذبات اور غصے میں آ کر کچھ کر نہ بیٹھے۔ عارفین نے جاتے جاتے ایک بھرپور شکایتی نظر زالے کے چہرے پر ڈالی، پھر وہ رکا نہیں تھا۔ عارفین کی نظروں سے وہ احساس شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ اس دوران سمرن اپنے بیڈ روم سے اپنا سامان کا بیگ لیے چلے آئی۔ سمرن تم کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ نجمہ کی نظریں بیگ سمیت سمرن پر اٹھیں تو وہ حق تک سیرہ ہو کر رہ گئی۔ جہاں سے آئی تھی ماما۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی اپنی بے بسی کے آنسو تھے۔ ارشد نے میری 15 سالہ خدمت اور رفاقت کا صلہ مجھے دے دیا ہے۔ بیکا ہوا ہارا ہوا لب و لہجہ اسے مزید حقیر بنا رہا تھا۔
وہ خود کو فقیر کی طرح لگ رہی تھی جو مزار پر کئی سالوں تک بیٹھا تھا، مگر پھر بھی اس کا کشکول حال ہی تھا۔ زالے خود بھی سمرن کی طرف بڑھی تھی، وہ اس کو چاہتی بھی بہت تھی، کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی اسے ان کی ذات سے، اور ان گزرے 2 سال میں وہ جس طرح اس کے نزدیک رہی تھی، بھلا کیسے وہ انہیں ایسی حالت میں تنہا چھوڑ سکتی تھی۔ سمرن بھابھی پلیز رک جائیے، مت جائیے، ارشد بھائی بہت غصے میں تھے، مگر آپ اپنا نقصان مت کریں، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے ارشد بھائی کے سخت رویے کی۔ زالے نے سمرن کے دونوں شانے تھام لیے تھے۔ تم کیوں معافی مانگتی ہو؟ اس میں تمہارا بھلا کیا قصور؟ اور رہا نقصان، اس نے مسکرا کے خود اپنا ہی تمثر اٹھایا تھا، وہ تو ہو گیا ہے۔ ارشد کو جو کہنا تھا کہہ دیا، آج انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کے دل میں اور اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے۔ نہیں سمرن، تم مجھ سے پوچھو تمہاری کیا حیثیت اور مقام ہے میرے گھر میں، میرے دل میں۔ اللہ جانتا ہے تم میں اور زالے میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں ماما، مگر اس وقت میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سمرن میری خاطر رک جاؤ بیٹا، انہوں نے آج سے دیکھا تھا۔ پلیز ماما مجھے مت روکیے، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ پلیز میں کچھ دن یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ ارشد نے جو بے عزتی کی، جتنی اس کی تضحیک و تحقیر کی، اس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ وہ اگر یہاں اور مزید رکی تو اس کا دل پھٹ جاتا، اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس کا فیصلہ حتمی تھا، جس سے وہ 1 انچ ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ نجمہ تیزی سے ارشد کے پاس آئی۔ ارشد روکو سمرن کو، وہ جا رہی ہے۔ جانے دیں اسے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، جیسے جا رہی ہے ویسے بھی خود ہی آئے گی، نہ تو میں اسے جانے سے روکوں گا اور نہ ہی اسے لینے جاؤں گا۔ ارشد نے سرد مہری سے اس پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ارشد پاگل ہو گیا، پچھتاؤ گے اگر سمرن چلی گئی تو؟ نجمہ نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ میں پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوں ماما، اور نہ ہی مجھے بیویوں کے فضول نخرے اٹھانے کا کوئی شوق ہے۔ جیسے اپنی مرضی سے جا رہی ہے، واپس بھی اپنی مرضی سے ہی آئے گی، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے سمرن کو بری طرح نظر انداز کیا اور کھڑا ہو گیا، اپنے بیڈ روم میں چلتا چلا گیا۔ سمرن نے دکھ سے جاتے ہوئے ارشد کو دیکھا تھا، کیسے لمحوں میں وہ اسے بے توقیر بے مایا کر گیا تھا۔ سمرن بھابھی آپ میرے روم میں چلیے۔ زالے کو بھی بہت تکلیف پہنچی تھی ارشد کے رویے سے، مگر وہ اس کا گھر بچانا چاہتی تھی۔ اپنا تو شاید بچا نہیں پائی، مگر اپنے عزیز جان بھائی کے گھر پر معمولی سی آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ مت روکو مجھے زالے، اب نہیں۔ پھر وہ رکی نہیں۔ کسی کی بھی محبت کی، منت کی، معافی کی زنجیر نے اس کے قدم نہیں جکڑے تھے۔ زالے روتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں جا بند ہوئی تھی۔ نجمہ اپنا دل تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی، اپنی اولاد کی قسمت پر رو دی تھی۔ ان کے گھر کا شیرازہ بکھر رہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارشد اپنے بیڈ روم میں ہی تھا، آفس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے تھے ایک ہی رخ پر بیٹھے ہوئے۔ آج اپنا بیڈ روم بھی بہت خالی خالی لگ رہا تھا، اپنے دل کی طرح۔ جانے جذبات اور غصے میں وہ کیا کہہ گیا تھا، انتقام کی آگ میں اتنا آگے نکل گیا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا کیا کھویا، کیا اس آگ کی نظر ہو گیا۔ شاید جو کچھ تھا وہ اس ان دیکھی بھڑکتی دہکتی آگ نے نگل لیا تھا، مگر نہیں، وہ حق پر ہے۔ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے، اسے اسی دن کا تو انتظار تھا۔ زرمل کو زالے کو ہر حال میں چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس نے جو کچھ زالے کے ساتھ کیا وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ماما اور سمرن کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ سمرن اپنی مرضی سے گئی ہے اور خود ہی واپس آ جائے گی۔ وہ خود کو قطعی مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا تھا، خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ وہ ان ساری زہریلی سوچوں کو جاننے کتنے اور گھنٹے تک سوچتا، حالانکہ سوچ سوچ کر اس کی گن پٹیاں دکھ گئی تھیں، مگر پھر ہر سوچ اس کی فیور میں تھی۔ اسی صنع میں اس کا ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ ارشد، کانپتی کانپتی نجمہ ارشد کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ارشد نجمہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان کے دونوں شانے تھام لیے۔ ماما کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ بلکہ ارشد نے اس کو جلدی سے بیڈ پر ہی بٹھا دیا، کیونکہ ان کی حالت ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے وہ بھی گر ہی جائیں گی۔ اس نے ٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے جگ میں سے گلاس میں پانی نکالا اور نجمہ کو پلانے لگا۔ ماما پہلے آپ پانی پئیں۔ نہیں ارشد، مجھے پانی نہیں پینا۔ نجمہ نے بری طرح گلاس جھٹک دیا کہ چند چھینٹیں جھلک کر اس کے اوپر آئی تھیں۔ تم اس کو دیکھو، وہ زندہ تو ہے نا؟ وہ تقریباً پسینے میں شرابور ہو گئی تھیں۔ کون زندہ ہے ماما؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ زرمل کی ارشد
اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی گاڑی کو ٹرالے نے کچل ڈالا ہے، تم دیکھو وہ مر تو نہیں گیا۔ بامشکل ان کے منہ سے الفاظ ادا ہو پا رہے تھے، خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ واٹ؟ اور پھر ارشد کے بھی یہ سن کر وہ سانحتہ ہو گئے تھے۔ او مائی گاڈ، ماما زرمیل کہاں ہے، کیسا ہے؟ وہ کچھ چند گھنٹوں پہلے ہوا تھا، وہ سب اس کے ذہن کی اسکرین سے محو ہو چکا تھا۔ اس کا سارا غصہ جاؤ جلال پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اگر یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس وقت زرمیل ہسپتال میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ارشد وہ بچ جائے گا نا؟ زرمیل کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ خدا کے لیے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ نجمہ زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، بلکہ وہ تو خوف زدگی سے برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ ارشد کو ان کی فکر لگ گئی، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اوکے مما، مگر پلیز ریلیکس، اگر آپ اس طرح پریشان ہوں گی تو میں آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا، بلکہ پہلے آپ یہ پانی پئیں۔ ارشد نے زبردستی نجمہ کو پانی پلایا اور پھر جیب سے موبائل نکال کر عارفین کو ڈائل کیا تھا۔ عارفین نے اسے سب بتا دیا۔ چلے ماما، وہ انہیں لے کر باہر نکلا تو زالے کا خیال آیا۔ ماما زالے کہاں ہیں؟ ارشد کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اوہ نو! وہ تیزی سے زالے کے روم میں آیا تھا، زالے سامنے ہی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ زالے کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ زالے؟ ارشد بھائی، زرمیل! زالے کی آتی جاتی سانسیں رک گئی تھیں، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، عقل و حرص سے بیگانہ وہ اپنے سارے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اب اگر اس کی آنکھ کھلے گی تو گہری اندھیری قبر میں کھلے گی، کیونکہ جسم سے روح نکلتے ہوئے محسوس کی تھی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس ناول کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو پلیز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔